अस्सलाम वालेकुम तालबात। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगी। आज हम सेकेंड ईयर उर्दू लाजमी के सिलेबस में हिस्सा नसर से इम्तियाज़ अली ताज के शुहरा आफाक ड्रामे कुर्तुबा का काजी का तारुफ, मुश्किल अल्फाज व तराकीब के मायने और तशरीह को देखेंगे। लेकिन इससे पहले सैयद इम्तियाज़ अली ताज का तारुफ यूँ है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज 3 अक्टूबर 1900 में पैदा हुए। उन्होंने औरतों और बच्चों की इस्लाह के लिए तहज़ीब निस्वां और फूल का इजरा किया। आपकी वालिदा मोहम्मदी बेगम भी गहरा इल्मी और अदबी ज़ौक़ रखती थीं। रिसाला तहज़ीब निस्वां की तदवीन व तरतीब में बड़ी दिलजमई और बाकायदगी से हिस्सा लेती। इसके अलावा उन्होंने कई किताबें भी लिखीं। उनका 1908 में इंतकाल हुआ। इसी इल्मी और अदबी माहौल में सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने नशोनुमा पाई। बीए करके इम्तियाज़ अली ताज ने वालिद के इशाअती अदारे से दारुल इशाअत की तमाम तर जिम्मेदारियाँ संभाल लीं और पूरी मेहनत से तहज़ीब निस्वां और फूल की अदारत की। तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला भी जारी रहा। फूल की अदारत के ज़माने में चच्चा छक्कन के नाम से मज़ाहिया मज़ामीन लिखे। 1934 में आपकी मारूफ अदीबा हिजाब इम्तियाज़ से शादी हुई। सैयद इम्तियाज़ ने तमाम ज़िंदगी सालों और किताबों के दरमियान गुजारी। स्टेज, रेडियो और टीवी के लिए काम किया। इसके अलावा रेडियो के लिए उन्होंने बेशुमार ड्रामे भी लिखे। उनका शोहरा आफाक और लाजवाल ड्रामा अनारकली, उसके बाद कुर्तुबा का काजी, कमरा नंबर 5 और खुशी हैं। ताज मजलिस तरक्की अदब के नाज़िम भी रहे और अपनी निगरानी में तकरीबन 200 किताबें शाया की। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी नुमाया इल्मी और अदबी खदमात के एतराफ़ में इन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। सैयद इम्तियाज़ अली ताज उर्दू के अजीम ड्रामा निगार हैं। मुनासिब ड्रामा निगार थे, बल्कि तालिब इल्मी के ज़माने में बेहतरीन अदाकार भी थे। इनके ड्रामों में दिलकशी, बरजस्तगी, इंसानी जज्बात की भरपूर तर्जुमानी मिलती है। पुरअसर और मौजू मुकालमे, फिक्री अंदाज और माहौल की सही अक्कासी और ज़हनी नशोनुमा की कामयाब मुसव्वरी ताज के ड्रामों की खसूसियात हैं। ड्रामा निगारी में इनकी इनफरादियत मुसल्लम है। बकौल प्रोफेसर हमीद अहमद खान, ताज ने अनारकली लिखकर उर्दू ड्रामे को नया लहजा दिया है। इनके ड्रामों की खसूसियात फ़नी पुख्तगी है, तर्जुमा, किरदार निगारी, मज़ाह निगारी, मुकालमे, तख़य्युल, खतीबाना अंदाज, तर्ज़ अदा, मुख्तलिफ मौज़ूआत, सादगी और बेतकल्लुफ़ी, फ़नी इर्तिका पज़ीरी हैं। आप उर्दू ड्रामा के जदीद स्कूल के बानी हैं। आपने रेडियो पाकिस्तान के 15 मिनट के तफरीही ड्रामों का सिलसिला भी शुरू किया। बड़ों में और बच्चों में यकसा मकबूल ये अजीम अदीब हर दौर में हमेशा मकबूल ही रहेगा और इनकी तहरीरें हमेशा इन्हें जिंदा जावेद रखेंगी। तालबात, चूँकि आज हम सैयद इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे कुर्तुबा का काजी उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं ज़रूरी समझती हूँ कि मैं आपको ड्रामे के बारे में बताऊँ कि ड्रामे की सनत असल में क्या है। लफ्ज़ ड्रामा अपनी असल के एतबार से यूनानी लफ्ज़ है, जिसका मायनी है अमल करना और कुछ करके दिखाना। इस्तिलाह में ड्रामा से मुराद एक ऐसी कहानी है जिसे स्टेज पर किरदारों की मदद से पेश किया जाता है। ये कहा जा सकता है ड्रामा ऐसी सनफ़े अदब है जिसके ज़रिए ज़िंदगी के हक़ाइक़ को मसाइल, किरदारों और इनकी आपस में गुफ्तगू के ज़रिए इस तरह से पेश किए जाते हैं कि तसादुम और कशमकश से कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़े और किसी वाज़ेह अंजाम को सामने लाए। इसी तरह ड्रामे के लिए तसादुम, कशमकश, तहय्युर, अचानकपन और ताज्जुब खेज़ी बुनियादी अनासिर हैं। ड्रामे का ये तसादुम किरदारों के ज़रिए भी होता है और खैर शर की कुव्वतों की कशमकश के ज़रिए भी पैदा किया जाता है। चूँकि ड्रामा बुनियादी तौर पर एक कहानी ही है जिसे स्टेज पर किरदारों के ज़रिए पेश किया जाता है, इसलिए ज़िंदगी का कोई भी मौजू ड्रामे का मौजू बन सकता है। ड्रामे के अज़ाए तरकीबी ये होंगे: स्टेज, तमाशाई, प्लॉट, तसादुम और कशमकश, किरदार, मुकालमा, तजस्सुस, नुक्ता-ए अरूज और मौसीकी। ये तो अज़ाए तरकीबी थे। इसके अलावा ड्रामे की दो बड़ी किस्में भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊं कि ड्रामे की दो बड़ी किस्मों में आप जानती होंगी, एक होता है ट्रेजेडी ड्रामा
یہ ڈرامہ المناک انجام سے دوچار ہوتا ہے، اس لیے المیہ یا ٹریجڈی کا نام دیا جاتا ہے۔ ارسطو کے خیال میں المیہ ڈرامہ ہمارے جذبات کی تطہیر کرتا ہے اور ہمارے اندر درد مندی اور رحم کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ ایسے ڈراموں کے واقعات اور نتائج دردناک اور المناک ہوتے ہیں۔ کرداروں کو ان واقعات اور حوادث سے دوچار کر کے المیہ تاثرات کو پیش کیا جاتا ہے۔ ٹریجڈی ڈرامے میں ناظرین کی تمام تر ہمدردیاں اس کردار کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں جو ان المناک حوادث کا شکار ہے۔ ڈرامے کی دوسری قسم تربیہ یا کامیڈی ڈرامہ ہے، جس کا انجام پرمسرت اور خوشگن حالات میں ہوتا ہے۔ یہ تھی ڈرامے کی دو بڑی قسمیں۔ اب ہم جس ڈرامے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، قرطبہ کا قاضی، اس کے الفاظ و تراکیب کے بارے میں بتانے سے پہلے اور اس کی تشریح کرنے سے پہلے میں اس کی کہانی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ڈرامے کی اصل کہانی کیا ہے۔ قرطبہ میں قاضی یحییٰ بن منصور کا مکان، جس کے دریچوں سے شہر کے چوک پر نظر پڑتی ہے۔ سامنے کی دیوار میں چوڑا دروازہ ہے، اس کے پیچھے تنگ و تاریک گلی، اوپر کے کمرے کی کھڑکی کھلتی ہے تو صبح کے دھندلکے میں حلاوہ بینچ پر اداس بیٹھی ہے۔ قاضی کا خانہ زاد عبداللہ دروازے سے اندر آ کر شمع گل کرتا ہے اور حلاوہ کو مایوسی کی باتیں کرتے سن کر ڈانٹتا ہے۔ حلاوہ باز نہیں آتی، وہ شدت غم سے نڈھال ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے 3 دن کے زبیر کو بیگم کے مرنے کے بعد گود میں لے لیا تھا، میں نے اسے پالا ہے، مگر آج کا دن میرے لال کی زندگی کا آخری دن ہے۔ عبداللہ طرح طرح سے اسے دلاسا دیتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ سارے قرطبہ میں ایک بھی شخص نہیں جو اسے سولی پر چڑھا سکے، وہ زندہ رہے گا، یہاں تک کہ اس کے باپ کا فتویٰ بھی اس کی جان نہیں لے سکتا۔ بے شک باہر سے لوگ بھی بلا لیے جائیں، کیونکہ آج شہر میں وہی شخص داخل ہو سکے گا جو کلام پاک کی قسم کھائے گا کہ اسے نوجوان زبیر کی سزا سے کچھ سروکار نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک ایک ناکے پر انتظام کر رکھا ہے، جس شخص نے قسم نہ کھائی تو وہ قرطبہ میں داخل ہی نہ ہو سکے گا۔ آخر اسے پھانسی کیوں دی جائے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے محبت کی خاطر، غیرت کی خاطر خون کیا، اور یہ ناجائز نہیں۔ یہ غیر ملکی باشندہ زبیر کے باپ کا مہمان تھا، اور اس نے غلط کیا کہ اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے زبیر کی محبوبہ کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ یہ کہاں کی شرافت ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے زبیر نے غیرت اور جوش میں آ کر اس کا خون کر دیا، مگر وہ ناجائز خون نہیں ہے۔ آج اسے دار پہ کون لٹکائے گا؟ اسی اثنا میں شہر کے لوگ چوک کو گھیر لیتے ہیں جہاں زبیر کو پھانسی دی جانی ہے۔ عبداللہ حلاوہ کو یہ تمام منظر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو یہ کس لیے جمع ہے؟ آج یہ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ زبیر کو پھانسی نہ ہونے دیں گے۔ ہجوم میں سے ناراضگی کی ملی جلی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ قاضی یحییٰ بن منصور اوپر کی منزل کی کھڑکی سے یہ سب منظر دیکھتا ہے، مگر یوں کھڑا ہے جیسے کچھ نہیں دیکھ رہا۔ قاضی سیڑھیاں اتر کر اسی کمرے میں آ جاتا ہے اور عبداللہ سے سوال کرتا ہے کہ موت کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا؟ تو وہ قاضی کو بتاتا ہے کہ موت کا اعلان کرنے والا نہیں ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ ساتھ ہی قاضی کو بتایا جاتا ہے کہ شہر میں کوئی ایسا فرد بھی نہیں جو آج آپ کے حکم کی تعمیل کر سکے۔ اب اس فتوے کی تعمیل یا تو ابلیس کر سکتا ہے یا آپ خود۔ باہر ہجوم سے ہلکی ہلکی آوازیں آتی ہیں۔ قاضی ناظر عدالت کے آدمیوں کے بارے میں پوچھتا ہے اور عبداللہ کو حکم دیتا ہے کہ انہیں بلا کر لاؤ۔ حلاوہ اس وقت بڑی ہمت کر کے زبیر کی معافی چاہتی ہے اور قاضی کے پدرانہ جذبات کو بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ قاضی اسے ڈانٹ دیتا ہے اور وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظر عدالت کے آدمی آ جاتے ہیں۔ قاضی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے تم میں سے کون ہے جو اس فرض کو پورا کرے گا؟ کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ قاضی حکم دیتا ہے تو ان سب کا ایک افسر نمائندہ بن کر کہتا ہے کہ آپ کے فرزند کو سولی چڑھانے سے پہلے ہم خود سولی چڑھ جائیں گے۔ قاضی اسے تنبیہ کرتا ہے کہ وہ مجرم ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ جس شخص نے اسے مجرم قرار دیا ہے اور اس کے قتل کا فتویٰ لکھا ہے وہ یہ کام خود ہی کر لے، کیونکہ ہم اسے قصوروار نہیں سمجھتے۔ قاضی پھر دریچہ کھولتا ہے۔ ہجوم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو قاضی کا چہرہ دیکھتے ہی بند ہو جاتی ہیں۔ قاضی بلند آواز سے انہیں زبیر کو سولی پر چڑھانے کے لیے کہتا ہے
تو ہجوم کے لوگ قانون کی شکست پر مسرور ہوتے ہیں۔ آخرکار قاضی کنجیاں نکال کر ناظر کو قیدی کو باہر سولی تک لے آنے کا حکم دیتا ہے۔ سب حیران رہ جاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ افسر سلاخوں والا دروازہ کھولتا ہے۔ قیدی کے باہر آنے کا احساس ہوتا ہے۔ ہجوم سے افسوس بھری آوازیں ابھرتی ہیں۔ حلاوہ ایوان میں آ کر دریچے میں سے دیکھتی ہے، فریاد کرتی ہے۔ قیدی قاضی کو دیکھتا ہے اور موت کا ڈھنڈورا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی بھی حرکت میں آتا ہے۔ ہجوم قیدی کو دیکھ کر افسوس کرتا ہے۔ قاضی کے نمودار ہونے پر ہجوم سے خوف و دہشت کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ موت کا اعلان بجتا رہتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ حلاوہ کھڑکی میں سے دیکھتی ہے، کہتی ہے خدایا اس کی روح کو جھٹ اپنے دامن میں لے لے، اسے مت تڑپانا۔ اور وہ زبیر سے بھی مخاطب ہے اور کہتی ہے میرے بچے اپنی جان دے دے اور مر جا۔ قاضی آتا ہے تو قیدی جو کہ اس کا بیٹا ہے وہ باپ کے ہاتھ چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، کوسے رحلت تھم جاتا ہے۔ ہجوم میں آہ و بکا کا دلدوز شور بلند ہوتا ہے۔ قاضی نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو پھانسی دے دی۔ قاضی واپس بھاری لڑکھڑاتے ہوئے آہستہ قدموں سے آتا ہے، انتہائی قوت ارادی سے کام لے کر سنبھلتا ہوا اپنے زیف کو سنبھالتا ایوان میں آ کر سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہے۔ اوپر کمرے کے اندر جا کر دروازہ بند کر لیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی بھی بند ہو جاتی ہے۔ حلاوہ کہتی ہے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے، اب یہ دروازہ کبھی نہ کھلے گا، ہم اسے کبھی بھی زندہ نہ دیکھ سکیں گے اور نہ دیکھ پائیں گے۔ اس طرح اس ڈرامے کا انجام ہوتا ہے۔ طالبات آج کا لیکچر اتنا ہی ہے کہ آپ نے امتیاز علی تاج کا تعارف سمجھا، ڈرامے کے بارے میں جانا، ڈرامہ کیسی صنف ہے۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کو قرطبہ کا قاضی اس کی کہانی کے